अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। सबसे पहले आज की अहम खबर, और अहम खबर है क्रिकेट की सियासत। पाकिस्तान का फैसला अहम हो गया। क्रिकेट में भी सियासत बहुत ज़्यादा है और आपने देखा है कि इंडिया की जो इसमें हेजमनी की ख्वाहिश रीजनल लेवल पे है, जियोपॉलिटिकल लेवल पे है। इसी तरह खेल में भी इंडिया चाहता है कि उसका गलबा हो, और उसने आईसीसी को एक कठपुतली बनाकर रख दिया है, जिसके जवाब में बांग्लादेश ने यह कहा था कि अगर इंडिया बांग्लादेश में नहीं खेल सकता तो बांग्लादेश भी इंडिया में कोई मैच नहीं खेलेगा। T20 वर्ल्ड कप के रेफरेंस से उन्होंने कहा था, जो फरवरी में शुरू हो रहा है, 7 फरवरी से ये हो रहा है इंडिया में और श्रीलंका में। और बांग्लादेश ने ये कहा था कि हमारे मैचेस श्रीलंका में किए जाएं, हम इंडिया खेलने नहीं आ सकते। जिसके बाद आईसीसी ने बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से निकाल दिया और उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया है। जिसके बाद एक सारा फोकस पाकिस्तान पे आ गया और पाकिस्तान के अंदर से ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या पाकिस्तान को इन हालात में T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के ताल्लुकात बांग्लादेश के साथ, जो हमारा बिछड़ा हुआ भाई है, वो 47 साल बाद बहुत अच्छे हो गए हैं। और बांग्लादेश के ऊपर जो दबाव है इंडिया की तरफ से, वो भी बेसिकली इसी वजह से है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे कर लिए हैं। हसीना वाजिद का जो दौर था, साबिक वज़ीर-ए-आज़म बांग्लादेश की, उनके जाने के बाद बांग्लादेश ने बिल्कुल नई खारजा पॉलिसी के तहत पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर किए हैं। और जियो स्ट्रेटजिक जो इस वक्त गेम्स चल रही हैं पूरे रीजन में, उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश का क्लोज आना बहुत ज़रूरी है। इसी तनाजुर में यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहिए, और पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ भी है। आईसीसी के फोरम पे पाकिस्तान ने मुसलसल हमायत किया बांग्लादेश के मौक़िफ़ की, और यह कहा है कि अगर इंडिया इनकार कर सकता है किसी भी मुल्क में मैचेस खेलने का, जैसे कि उसने पाकिस्तान के अंदर मैचेस खेलने से इनकार किया, तो बांग्लादेश भी कर सकता है। और दोनों के ऊपर एक ही तरह का रूल अप्लाई होना चाहिए। ये नहीं है कि इंडिया के लिए एक सेट ऑफ रूल हो क्योंकि वो बुली है, और बांग्लादेश के लिए दूसरा सेट ऑफ रूल हो। तो पाकिस्तान ने इसकी हिमायत तो की है, लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर ये सवाल गर्दिश कर रहा है कि क्या पाकिस्तान को भी T20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर देना चाहिए। इस पर दो राय हैं। एक का ये ख्याल है कि हमें पाकिस्तान के लोगों को क्रिकेट का बहुत शौक़ है, और क्रिकेट का अगर पाकिस्तान ने बाइकआउट किया तो उसके नताइज पाकिस्तान के लिए शायद पॉजिटिव ना हो। पाकिस्तान का जो PSL है वो भी इफेक्ट हो सकता है। आईसीसी पाबंदी लगा सकती है पाकिस्तान के PCL के ऊपर इंटरनेशनल खिलाड़ियों की इनकी अराइवल पे। और दूसरी राय ये है कि इस वक्त जियो स्ट्रेटजिक मामलात में अगर पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप का बाइकआउट करता है तो पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ लॉन्ग टर्म एक जो ट्रस्ट बिल्डअप है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, और पाकिस्तान को ये करना चाहिए। इसका फैसला करना पाकिस्तान की हुकूमत ने। PCB के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से कल लाहौर में या इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे, और फिर एक फ़ैसला मुतवक्को है। आसार ये लग रहे हैं कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा और अपने बिछड़े हुए भाई बांग्लादेश को अकेला नहीं छोड़ेगा। और हमारे भी ये ख्याल है कि एक टूर्नामेंट की कॉस्ट कोई बड़ी कॉस्ट नहीं है अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक ताल्लुकात कायम होते हैं इस कुर्बानी पे। क्योंकि मुझे याद है बांग्लादेश को जब टेस्ट स्टेटस मिला था, तब भी पाकिस्तान के साथ मैच जीतने के बाद बांग्लादेश को वो स्टेटस मिला था, और उस वक्त के कप्तान वसीम अकरम ने कहा था कोई बात नहीं, हम अपने भाइयों से हारे हैं, लेकिन वो टेस्ट क्रिकेट का दर्जा तो उनको मिल गया। तो मेरा ख्याल है कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं किसी बड़े काम के लिए। लेट्स सी क्या फ़ैसला किया जाता है। और आज के प्रोग्राम का तारुफ हमारी टॉप स्टोरी होगी। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम मुश्किलात में हैं और उस पर बेहिस सियासत की जा रही है दोनों तरफ से। तीरा के लोग इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो सूबे में है पिछले 13 साल से, अब 14वां साल शुरू हो गया है, वो मुसलसल जलसे जुलूस कर रही है और वफाक से लड़ रही है और मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात दे रही है। एक तफरीक पैदा करने की कोशिश की जा रही है, दहशत गर्दों के लिए सहूलत कारी की जा रही है। जैसे कि आपने देखा डेरा इस्माइल खान में अभी 2 दिन पहले खुदकुश धमाका हुआ, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के लोग ही शहीद हुए, लेकिन इसके बावजूद भी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ये कहती है कि इन दहशत गर्दों को उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, और इन महाजरीन को जिनके पर्दे में दहशत गर्दी होती है उनको पाकिस्तान से नहीं जाना चाहिए। हम बात करेंगे अली मोहम्मद खान साहब से, जो रुकने कौमी असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। उनका ताल्लुक अभी मर्दान में उन्होंने एक जलसा भी करवाया है। टेल एंडर हमारा आज का होगा कि ताजरान वहाँ के कह रहे हैं, कराची की ताजर बरादरी, वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट ये कह रहे हैं
کہ کراچی کو پاک فوج کے حوالے کر دیا جائے. بڑا اہم مطالبہ ہے, اس پہ بات کریں گے ٹیل اینڈر میں. اور ہاٹ ایشو ہوگا IMF کا پروگرام, صنعت اور عوام مشکلات میں. اور لیکن کرپشن اتنی زیادہ ہے کہ جب بھی دل کرتا ہے حکومتی اداروں کا وہ انڈسٹریلسٹ کو اور تاجران کے خلاف کارروائی کرتے ہیں, اور پھر تاجران اس کے بعد احتجاج کرتے ہیں. یہ چوہے بلی کا کھیل جاری ہے جس میں صنعت ہماری سفر کر رہی ہے, عوام سفر کر رہے ہیں, مہنگائی بہت زیادہ ہے, اور IMF کی کنڈیشنز ابھی تک جاری ہیں. مرزا عبد الرحمان صاحب سابق صدر FPCCI کے, ان سے بات کریں گے. اور ایڈیٹوریل ہوگا غزہ امن بورڈ میں پاکستان کا کردار, اس پہ بھی ایک تنازع کھڑا ہوا ہے, اس تنازع پہ بھی بات کریں گے. ہم آج کے ایڈیٹوریل میں شروع کری, ہمیں جوائن کیا علی محمد خان صاحب نے. خان صاحب السلام علیکم اینڈ خوش آمدید. جی وعلیکم السلام افسر صاحب. میں آپ کو جلسہ کامیاب جلسے کی مبارکباد دوں, یا کہوں پوچھوں کہ آپ کا جلسہ کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا, یا یہ پوچھوں کہ کیا کیا آپ کی حکومت نے, خیبر پختونخوا کی حکومت نے تیراہ کے عوام کے لیے اس برف باری میں. پچھلے 3 دن تک ہم نے دیکھا آپ کی حکومت ایک طرف کام کر رہی تھی برف باری کے حوالے سے مری میں اور جو بھی ان کا علاقہ ہے جہاں برف پڑی ہے, اور دوسری طرف تیراہ کے لوگ اور وہاں پہ جو کچھ ہو رہا تھا, خود کچھ دھماکہ ہوا ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں. آپ کے وزیر اعلیٰ انہوں نے فرمایا کہ مجھے جنازوں پہ نہیں بلایا جا رہا جان بوجھ کے, اب تاکہ یہ تاثر قائم کیا جائے کہ ہم ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. لیکن دوسری طرف ڈیرہ اسماعیل خان وہ کیوں نہیں گئے, وہاں سے ان کے وزیر اعلیٰ پہلے بھی آپ کے وہیں سے تھے, وہاں اتنا بڑا دھماکہ ہوا, وہیں چلے جاتے اگر انہوں نے کوئی ساتھ دینا ہے سیکیورٹی فورسز کا یا آپریشن کا. تو فرمائیں گے یہ اتنی کانٹرڈکشن کیوں ہیں آپ کی جماعت کی پالیسیز میں؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلے تو میں مردان کے عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کل جس طریقے سے وہ نکلے ہیں نوشہرہ سے اور پھر مردان سے, اور رات کے تقریباً 10-11 بجے بہت دیر رات سخت سردی میں ہزاروں لوگ نکلے اور انہوں نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو ویلکم کیا اور ایک میسج دیا کہ پوری قوم اس وقت عمران خان صاحب کی رہائی کے انتظار میں ہے اور یہ ظلم اب بند ہونا چاہیے. اس پہ مردان نے اپنا فیصلہ کل ایک بار پھر سنا دیا. اگر 2024 کا الیکشن کافی نہیں تھا جس میں 100% رزلٹ مردان میرے ضلع نے دیا, سب قومی اسمبلی اور تمام صوبائی اسمبلی کی سیٹیں جیت کے دیں اور میسج دیا ایک پرامن طور پہ, ایک سیاسی میسج کہ پاکستان کی قوم عمران خان کے ساتھ ہے, اگر وہ کافی نہیں تھا تو کل ایک بار پھر میسج دے دیا کہ پاکستان کی عوام, مردان کی عوام, خیبر پختونخوا کی عوام عمران خان کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ ساتھ DI خان میں پرسوں رات بہت بدقسمت واقعہ ہوا اور ظلم ہوا, ایک شادی میں اٹیک ہوا, اس پہ ہم سب کے دل افسردہ ہیں. اور وہاں کے وزیر اعلیٰ ہمارے علی امین خان وہاں موجود ہیں اسپاٹ پہ, وزیر اعلیٰ سہیل خان آفریدی صاحب بھی جائیں گے کل جو ہے ہوپ فلی, کیونکہ آج ان کی سوات میں ایکٹیویٹی کلوز ہو گئی ہے ویکنڈ پہ اور اب وہ انشاءاللہ وہاں جائیں گے. جہاں تک کہ تیسرا جو آپ نے نقطہ اٹھایا ہے کہ تیرا کا, تو تیرا پہ آج وزیر اعلیٰ صاحب سوات میں بولے ہیں اور میسج ان کا بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے کہ آپریشن کی اجازت خیبر پختونخوا کی حکومت نہیں دی, ایسا کوئی نوٹیفیکیشن جو آیا ہے اس کی واپسی ہونی چاہیے, نہیں ہے تو اس کے پھر وہ واپس جرگے کی طرف جائیں گے. اور وہی جرگہ دیکھیں ان مسائل کا حل اسی جرگے میں ہے جو انہی کے نیچے ہوا تھا, جس میں نون لیگ, پیپلز پارٹی, ANP, جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام سب کے صوبائی چیپٹر نے شرکت کی تھی اور سب نے یہ کہا تھا کہ جرگے کے نکات کے مطابق عمل کیا جائے. اگر جرگے کے نکات پہ عمل کیا جائے جس پہ تمام جماعتوں کا پختونخوا کی حد تک اتفاق تھا, میں سمجھتا ہوں اس سے صوبائی حکومت, وفاقی حکومت اور دفاعی ادارے ایک پیج پہ انشاءاللہ آ جائیں گے. تیرا میں آپ نے سوال اٹھایا کہ اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے. ہمارے تمام جو صوبائی وزراء ہیں جو ریلیونٹ ہیں وہ پرسوں ترسوں رات گئے تھے اور ان کو ریلیف دیا جا رہا ہے. کوئی 4 ارب روپے کا ایک پیکج ان کے لیے منظور ہوا تھا. ہمارے وہاں کے جو MP MNAs ہیں, MP تو وہاں سے سہیل خان خود ہیں اور اقبال آفریدی ہیں, وہ جتنا کوئی ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم کوشش اپنی صوبائی تو کر رہی ہے, لیکن اس مسئلے میں یہ جو متاثرین ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن, ان کی سپورٹ میں وفاق کو صوبے کا, پختونخوا کا ساتھ ضرور دینا چاہیے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ آخری بات جو آپ نے کی ہے, کب وفاق کو خیبر پختونخوا نے کہا ساتھ دیں, وہ تو ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں بلیم گیم ہو رہی ہے, دونوں طرف سے ہو رہی ہے. میں کہ آپ صرف آپ کی جماعت کو میں بلیم نہیں کر رہا, دوسری طرف سے بھی کیا جا رہا. میرا سوال یہ ہے کہ ملٹری آپریشن کا اجازت ہے یا نہیں ہے, اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں. ایک سچویشن یہ ہے کہ وادی تیراہ سے لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں, سردی کا موسم ہے,
4-5 ارب کا پیکج بھی آپ نے منظور کیا, آپ کی حکومت نے. اس پیکج کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ تو صوبائی حکومت نے دیکھنی تھی نا. گاڑیاں پرووائڈ کرنا, کیمپس لگانا, ٹینٹ دینا, وہاں پہ جا کے لوگوں کو دیکھنا ان کو سہولیات مل رہی نہیں مل رہی. مطلب پنجاب میں ڈرون کیمروں کے ذریعے چیف منسٹر مانیٹر کر رہی ہے, ایک جگہ پہ آگ لگی ہوئی ہے اور وہ لائیو مانیٹرنگ ہو رہی ہے. کیا یہ آپ نہیں کام کر سکتے جس کا سوشل میڈیا اتنا بھیانک اور طاقتور ہے کہ وہ ہر ایک کو آگے لگا لیتا ہے؟ وہ اس نے سہیل افریدی کو, یہ آپ نے مائنز اینڈ منرل کا بل پیش کیا ہے, انہوں نے اٹھا کے سوشل میڈیا نے آپ کو وہ بل وہاں پہ واپس پھینک دیا ہے جہاں سے آیا تھا. اتنا طاقتور ہے. تو کیا آپ کی جب ڈیجیٹل سائڈ اتنی طاقتور ہے تو آپ یہ ڈرون شرون لے کے کیوں نہیں کر سکتے تھے مانیٹرنگ؟ کیوں نہیں کی لوگوں کی نقل مکانی کی؟ یہ بتائیں آپ. نہیں, آپ کی تجویز, آپ کی بات اچھی ہے, لیکن جو مریم صاحبہ ہیں ان کو ایک پرامن صوبہ ملا ہے اور پنجاب ہمارا بھی صوبہ ہے. ہمارا سب سے بڑا مینڈیٹ پنجاب سے ہی ہے. 14 سال سے آپ کی حکومت ہے, آپ کی حکومت ہے 14 سال سے, پرامن نہیں ہے تو آپ ذمہ دار ہیں. میں اگر جواب دے پاؤں, پنجاب کو آپ پختونخوا سے جی کمپیئر بالکل اس لیے دیں نہیں جواب. کر سکتے کہ پنجاب لارجلی پرامن رہا ہے. خاص کر 1979 کے بعد اگر آپ دیکھیں, 2 بڑی جنگیں اس خطے پہ لڑی گئی ہیں. پہلے سوویت یونین کے خلاف اور اس کے بعد نیٹو کے خلاف. وہ سارا برنٹ پاکستانی قوم کے, پوری قوم کے حصے کا خون پختونخوا نے قربانی دے کے اپنا بہایا ہے اور انہوں نے پنجاب بالکل ٹھیک کو, ہے. سندھ کو, سب کو بچایا ہے. تو آپ مریم نواز صاحبہ کے صوبے کو, جو کہ ہمارا صوبہ ہے اصل میں, اس کو ادھر سے نہیں کمپیئر کر سکتے. یہاں کے ڈائنامکس اور ہیں, یہاں کے نہیں, چیلنجز اور ہیں. یہی لیکن آپ کی آرگومنٹ سندھ تجویز حکومت بھی بہت دیتی اچھی ہے کہ پچھلے سالوں میں یہ ہوا وہ ہوا. آپ 14 سال سے وہاں ہیں, موجود ہیں, اور میں نے تو صرف یہ پوچھا ہے کہ ڈرون کیمراز کے ذریعے نگرانی کیوں نہیں کر سکے تیرا کی؟ اس کا باقی سب چیزوں سے کیا تعلق ہے؟ صوبہ پرامن ہے یا نہیں ہے؟ میں نے تو نہیں پوچھا وہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں کہ نہیں. میں نے صرف یہ پوچھا ہے نقل مکانی کی مانیٹرنگ کیوں نہیں کر پائے؟ نہیں, آپ کی جو بات ہے اس کو تو میں نے سپورٹ کیا کہ یس, یہ آپ کی اچھی تجویز ہے, اس پہ سہیل خان کو بالکل کام کرنا چاہیے. لیکن میں نے آپ کو یہ بات کی کہ آپ ان دونوں کو کمپیئر اس لیے نہیں کر سکتے کہ خیبر پختونخوا نے بہت قربانی اٹھائی ہے. آپ نے کہا 14 سال سے یا 13 سال سے یا 15 سال سے ہم ادھر ہیں, تو یہ مت بھولیے کہ جب عمران خان وزیر اعظم پاکستان تھے تو اس کے بعد صوبہ لارجلی پرامن ہوا. اور میں یہ نہیں کہتا کہ 100% دہشت گردی ختم ہوئی, لیکن آج جو ہو رہی ہے اس کے 95% کم تھی. تو ہمارے جانے کے بعد یہ جو ریپیٹریشن ہوئی ہے, جس کا الزام ہمارے سر تھوپا گیا ہے, اصل میں ہوا شہباز شریف صاحب کے دور میں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اتنی ناپختگی اور غیر سنجیدگی کا مظاہرہ تو نہیں کروں گا جو ہمارے سیاسی حریف آج کی حکومت کرتی ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ عمران خان کے دور میں جب ریپیٹریشن کا فیصلہ نہ ہو سکا اور جب شہباز شریف وزیر اعظم بنے تو جو فیصلہ کیا ہے اس کا بوجھ ضرور اٹھائے شہباز صاحب. آپ کے دور میں یہ فیصلہ اختتام کو پہنچا اور آپ نے ریپیٹریشن آپ کے دور میں ہوئی جو پہلے 16 مہینے تھے. لیکن اب اس کے بعد اب اس مسئلے کو ہم نے حل کرنا ہے, اور میں اس پروگرام میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے علی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں وفاقی حکومت اس کی ذمہ داری لینی چاہیے, فیصلے کا بوجھ اٹھانا چاہیے. وفاقی حکومت کہہ دیتی ہے صوبائی حکومت نہیں کر رہی. سفرنگ عوام کی ہے, لوگ بچے عورتیں اجڑ گئے, وہ بیچارے سفر کر رہے ہیں. میں جو بات کر رہے ہیں نا, آپ اور میں جو بات کریں وہ ایک ہی ہے. وہ یہ ہے کہ بلیم گیم سے نکل کے ہم 2 کام کریں. پہلا کام ہے تیرا کے عوام کی ریپیٹریشن, ان کو سہولت دینا. خاص کر کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی, ایک چھوٹی سی پشتون بچی سرخ لباس پہنا ہے, بالکل ہی 2-3 سال کی ہوگی بیچاری, وہ اس میں برف میں جا رہی ہے. تو یہ ایک سوال پیچھے چھوڑ کے جا رہی ہے کہ میرا کیا قصور ہے. کیا میرا قصور یہ ہے کہ میرا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں جب یہ اتنی بڑی ایک تکلیف ہے, مصیبت ہے, ان لوگوں کو موقع نہ دیں جو پشتون کارڈ کھیلتے ہیں یا جو بلوچستان میں بلوچ کارڈ کھیلتے ہیں. آپ پاکستان کارڈ کھیلیے, اور اس سلسلے میں بجائے اس کے کہ وزیر اعلیٰ سہیل خان کو ٹارگٹ کیا جائے, صوبے کو ٹارگٹ کیا جائے, میں دونوں اطراف کو یہ کہوں گا کہ مل بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالیں. اور وہی بات ہے کہ جرگہ جس میں تمام جماعتیں موجود تھیں, وہ اس کے نکات پہ عمل کیجیے. مجھے یقین ہے اللہ مدد کرے گا. دیکھیں, جن سے ہمارا مقابلہ ہے وہ نا انسان ہے, نا انسانیت پہ ان کو یقین ہے. پرسوں رات انہوں نے ڈی خان میں شادی کو اٹیک کیا ہے, عام سویلینز کو اٹیک کیا ہے. تو اس لیے آپس کی لڑائی ختم کر کے دہشت گردی کے خلاف کوئی جامع منصوبہ بنائیے.
بہت اچھی بات کی آپ نے علی محمد خان صاحب. میں اس کو تھوڑا سا آگے لے جانا چاہتا ہوں. اور دیکھیں آپ لوگوں کو شاید برا تو لگتا ہوگا پنجاب کی اگزامپل دینا, پنجاب کی حکومت کی اگزامپل دینا, اور تانے بھی آپ لوگوں نے بہت دیے مریم نواز صاحبہ کو, لیکن انہوں نے پرفارم بار بار کیا ہے. سیلاب میں دیکھ لیں وہ اور ان کی کابینہ کے لوگ کیسے موقعوں پہ جا کے لوگوں کی نقل مکانی اور ان کے جو معاملات تھے اس کو آن دا اسپاٹ دیکھ رہے تھے اور گائیڈ کر رہے تھے. ابھی برف باری ہوئی ہے, وہاں بھی ایک وزیر صاحب گئے ہوئے تھے. ہم یہ جذبہ خیبر پختونخوا اور اس کی کابینہ کے لوگوں میں نہیں دیکھتے کہ کیا آپ کے 2-3 وزیر, چلے آپ بیانات دینے کے لیے الگ سے 2-4 وزیر چھوڑ لیں, وہاں موجود ہوتے, 4 جگہوں پہ بیٹھے ہوتے, سارے جو انتظامی معاملات ہیں ان کو دیکھ رہے ہوتے, مسائل کو حل کر رہے ہوتے, تو آپ کی بھی بلے بلے ہوتی نا. یہ کیوں نہیں کر رہے آپ لوگ؟ صاحب آپ تھوڑا سا میرے خیال میں بیمار رہے ہیں, تھوڑا ہو سکتا ہے آؤٹ آف ٹچ ہوں 1-2 دنوں کے لیے. میں آپ کے علم میں یہ لے آؤں کہ بالکل اگر پنجاب میں کوئی وزیر گیا ہے تو میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں. اگر کوئی وزیر وہاں مری یا کہیں گیا ہے اور اس نے سپروائز کیا ہے, آئی ووڈ اپریشیٹ دیٹ مسلم لیگ نون منسٹر. لیکن آپ ضرور اس کو مت بھولیے کہ جو ہمارے وزیر ہیں مینا خان افریدی, جن کا تعلق بھی اسی ایریا سے ہے, شفیع جان صاحب ہیں, وہ انفارمیشن منسٹر ہیں ینگ, اور تیسرے عبد الغنی افریدی صاحب ہیں, ان کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے جس علاقے سے سہیل افریدی کا تعلق ہے. تو یہ 2 وزراء اور تیسرے تعلق تو ہے, صوبائی مسائل تو حل نہیں ہوئے. ممبر افریدی, یہ سب پرسوں ترسوں رات برفوں میں ادھر ہی تھے. جس طرح آپ نے نون لیگ کے وزیر کی بات کی کہ وہ مری گئے تھے, سیر کے علاقے میں برفوں کو ہٹا رہے تھے, آپ یہ یاد رکھیے کہ یہ لوگ جا کے وہاں پہ انہوں نے اپنے لوگوں کی خبر گیری کی ہے, اور ان کی کھانے پینے, ان کے گرم لباس, اس وغیرہ کا, ٹینٹس کی جو آپ نے ابھی بات کی, ان سب چیزوں کا انتظام کر کے آئے ہیں. 4 ارب روپے کا ایک پیکج سہیل افریدی صاحب کی تو کابینہ نے بڑا اچھا منظور کیا ہے. پھر تو مسائل, پھر آپ نے کل پھر اگر یہ سب کچھ انہوں نے کیا تو کل پھر آپ ویڈیو کو دیکھ رہے تھے اس بچی کی. اگر پرسوں اور ترسوں یہ لوگ کر چکے ہیں سارے کام, مسائل حل کر چکے ہیں, تو کل ویڈیو پھر بچی کی کیوں آئی وہاں سے برف میں سے چلتے ہوئے؟ میں آپ کو یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ اس کو سمپیتھیٹکلی پورے پاکستان کو, ہمارے دفاعی اداروں کو, وفاقی حکومت کو دیکھنا ہوگا کہ صوبائی حکومت اپنی بساط میں کوشش کر رہی ہے, وہ چیزوں کو ہینڈل بھی کر رہی ہے, لیکن یہ ایک اتنا بڑا لارج سکیل ایک چیز ہے کہ اس میں وفاق کی ہیلپ چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ ایک ینگ وزیر اعلیٰ کو پتہ نہیں کیا کیا القابات سے نوازیں. وہ ڈور ہے, وہ اس وقت اس کے ذمہ 2 بڑے کام ہیں. اس نے عمران خان کی رہائی کے لیے بھی اپنی کوشش کرنی ہے, جو اس کا کام ہے, اور میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اپنی ایفرٹ کر رہا ہے, اور تمام پارلیمنٹیرینز اور عوام اس کے ساتھ ہیں اس کام میں, ہم سب نے اس کو سپورٹ کیا ہے. اور دوسرا, اس نے ایک شورش زدہ صوبے کو سنبھالنا ہے, ایک ایسی شورش زدہ صوبہ جس میں ایک ایسی جنگ ان پہ تھوپ دی گئی ہے جس میں ہمارے عوام کا یا ہمارے پاکستانیوں کا, دفاعی اداروں کا, ہم سب کا کوئی قصور نہیں تھا. ہم تو تمام ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں. افغانستان کے امن کے لیے ہم نے بہت بڑی قربانی دی ہے, اس کے باوجود ایک چیز ہم پہ تھوپی گئی ہے. میں دوبارہ یہ کہوں گا, آپس میں مت لڑو مرو, آپس میں بیٹھو, بات کرو. دشمن بارڈر پار ہے, دشمن وہ ہے جو ہمارے لوگوں کو مار رہا ہے, اور اس کے لیے آپ کو بیٹھ کے سنجیدگی سے بات کرنی پڑے گی. یہ بہت اچھی بات کی, اور میں آپ سے 100% اس سے اتفاق کرتا ہوں. اور ہماری بیسٹ وشز ہیں, سہیل افریدی ینگ چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے, آپ نے جیسے کہا, اور ہماری دل اور دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ وہ بھی ایسے پرفارم کریں جیسے پنجاب کی چیف منسٹر کر رہی ہیں, بلکہ سارے پاکستان کے چیف منسٹر ایسے کریں, لوگوں کو سہولیات دیں. محمد خان صاحب ہم سے بات کرنے کا, اور وقت ہوا اس وقت ہمارے ٹیل اینڈر کا, اور جس میں مطالبہ ایک عجیب قسم کا آیا ہے کراچی کی تاجر برادری کی طرف سے, لیکن وہ شاید کہتے ہیں نا کہ تنگ آمد بجنگ آمد, اور انہوں نے کیا کہا ہے یہ آپ خود سن لیں. فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر کے حوالے کر دیا جائے کراچی. نہیں چاہیے ہمیں یہ میئر, استعفیٰ دیں میئر کراچی. جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہماری ان سے جان چھڑا دیں. یہ کراچی آرمی چیف سے کہتا ہوں, اپنے انڈر میں لے لو. فیلڈ مارشل اپنی کمیٹی بنا کر وہ اسے دیکھے اور عبرت کا نظام بنے, اگر کوئی قصوروار ہے تو. یہ مطالبہ جو کراچی کی تاجر برادری نے کیا ہے, یہ مطالبہ نیا نہیں ہے, اور اس کی وجہ اب جو لیٹسٹ وجہ بنی ہے وہ سانحہ ہے گل پلازا کا, جس میں اب تک 73 افراد کے جام بحق ہونے کی کنفرمیشن ہو چکی ہے, ان کی باڈیز ریکور ہو چکی ہیں. 9 افراد ابھی تک لاپتہ ہیں. ایک شاپنگ پلازا میں یہ لوگ شاپنگ کرنے گئے اور واپس وہاں سے زندہ نہیں باہر نکل سکے, آگ لگ گئی, اور اس سے ایک دفعہ پھر اس بات کا انکشاف تو نہیں کہنا چاہیے,
اس نااہلی کا انکشاف ہوا ہے کہ جتنے بھی جانیں چلی جائیں کم از کم حالات بہتر نہیں ہوتے عام لوگوں کے کراچی میں، اور اسی وجہ سے اب تاجر برادری یہ کہہ رہی ہے کہ فوج کے حوالے کیا جائے، کیونکہ جو مین پولیٹیکل پارٹیز ہیں کراچی جن کے سپرد ہے پاکستان پیپلز پارٹی جن کے میئر ہیں، اور ایم کیو ایم جن کے میئر ماضی میں رہ چکے ہیں، اور جماعت اسلامی کے بھی میئر رہ چکے ہیں، یہ تینوں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہی ہیں اور کوئی بھی ذمہ داری لینے کی کوشش نہیں کر رہا. اور اس کی جو میرا خیال ہے، میں اس میں جو وجہ وہ یہ ہے کہ کراچی کو کوئی بھی سیاسی جماعت اس طرح اون نہیں کرتی جس طرح لاہور کو پنجاب کی تمام سیاسی جماعتیں اون کرتی ہیں، یہ پشاور کو خیبر پختونخوا کی تمام سیاسی جماعتیں اون کرتی ہیں. اسلام آباد کا سے یہی حال ہے، یہاں بھی اس شہر کو بھی کوئی سیاسی جماعت اون نہیں کرتی، اس لیے ڈر یہ ہے کہ اسلام آباد بھی کراچی کے راستے پہ چل پڑے گا. لیکن ہم بات کراچی کی کر رہے ہیں تو کراچی کی اونرشپ کسی نہ کسی کو لینی پڑے گی، تب کراچی جس کی آبادی 2 سے 3 کروڑ تک کے درمیان کہی جا رہی ہے اس کے حالات، اس کے مسائل حل ہو سکیں گے، ورنہ اسی طرح کا کچھ نہ کچھ سانحہ خدا نہ خواستہ ہمیشہ ہوتا رہے گا جب تک کہ کراچی کی اونرشپ. اگر تاجر برادری کو اتنے مسائل اب لگ رہے ہیں تو تاجر برادری کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھے اور کراچی کی اونرشپ لے اور ان صرف سیاسی جماعتوں کو سپورٹ کرے، ان کو اقتدار میں لے کے آئے، چاہے وہ میئر کی سیٹ ہو، چاہے وہ صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی کی ہو، جو کراچی کے مسائل کے ساتھ سنجیدہ ہو. اگر کراچی کے لوگوں نے کراچی کی اونرشپ نہ لی، چاہے ان کا کسی بھی قومیت سے تعلق ہو، تو پھر وہی ہوگا خدا نہ خواستہ جو ابھی تک کراچی کے ساتھ آج تک ہوتا رہا ہے. تو اونرشپ لیں، اونرشپ سے بات بنے گی، اپنا سمجھیں کراچی کو اور اپنا وہاں پہ سمجھ کے اس کو اپنوں کی طرح ٹریٹ کریں. وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے تمہارا آج کا ہاٹ ایشو. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. وقت ہوا ہے ہمارے آج کے ہاٹ ایشو کا، اور ہاٹ ایشو ہے آئی ایم ایف پروگرام. صنعت اور عوام مشکلات میں، کیا پاکستان مسلسل آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ ہی چلتا رہے گا یا اپنی معیشت کو بہتر کرے گا، ایکسپورٹس بڑھائے گا؟ ہمیں جوائن کیا ہے مرزا عبدالرحمان صاحب، سابق صدر ایف پی سی سی آئی کے اور سابق چیئرمین کوآرڈینیشن ایف پی سی سی آئی. اس سے بات کریں گے، پوچھیں گے کہ یہ جو سچویشن اس وقت ملک میں چل رہی ہے، ایکسپورٹس ہماری بجائے بڑھنے کے کم ہونا شروع ہو گئی ہیں، ٹریڈ ڈیفیسٹ، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا بڑھ گیا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ مرزا صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم تو یہ سنتے تھے، کافی سالوں سے سن رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے معیشت میں استحکام آیا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں نہ ہی بے روزگاری کم ہوئی ہے، نہ ہی ایکسپورٹس بڑھی ہیں، نہ ہی جی ڈی پی گروتھ زیادہ ہوئی ہے. کیا وجوہات ہیں اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب. سب بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے تب ہم کوئی معاہدے کریں جب ہمارے ملک میں اپنے حالات بہتر ہوں. ہمارے ملک میں جو انڈسٹری کے حالات ہو تو ہچکولے لے رہی ہے. دیکھیں 150 جو انڈسٹری ہے اس وقت وہ بند پڑی ہے، اس کی ٹیکسٹائل کی لارج بڑی فیکٹری ہے، اس کے ساتھ لاکھوں لوگوں کا روزگار تھا، مزدور تھے، وہ بند ہو گئے. پھر اس کے بعد سر آپ دیکھیں کہ حکومت نے انڈسٹری پہ یہ قدغن لگایا کہ 132 بلین روپیہ جو ہے وہ ہم سے انہوں نے بجلی میں بڑھا کے اور اس شکل میں کہ یہ گھریلو صارفین کو اس پہ ریبیٹ دیں گے. اب بات یہ ہے کہ اگر ٹھیک ہے انہیں بھی ریبیٹ دیں، حق بنتا ہے آپ نے بات، لیکن یہ دیکھیں کہ جو انڈسٹری چل رہی ہے اس کے ساتھ کتنے لوگ منسلک ہے، لاکھوں لوگ. اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا ریئل اسٹیٹ دیکھ لیں، ریئل اسٹیٹ کے ساتھ 40 قسم کے آپ کے ادارے کام کرتے ہیں، جس میں سیمنٹ ہے، سریا ہے، لیبر ہے، لکڑی ہے، اس کے علاوہ اپنا اور 100 قسم کی چیزیں ہیں جو اس کے ساتھ کام کرتی ہیں، اور وہ بھی بند پڑا ہے. جب آپ کے ملک میں لیبر بند ہو گئی ہے، مزدور بند ہو جائے تو پھر کدھر جائیں گے؟ مزدور کو آپ روزگار نہیں دے سکتے. مزدور کا اس وقت یہ حال ہے کہ وہ بھوکا مر رہا ہے. آپ کے ملک کے ابھی ایک سروے انہوں نے کہا تقریباً 3 کروڑ لوگ جو ہیں وہ بھیک مانگ رہے ہیں، اور جن سے ہر سال اشرافیہ 1 ارب 47 کروڑ روپیہ ان کو دے رہا ہے. ان کا برا حال ہے. فقیروں کی تعداد بڑھ. آپ کے حالت یہ ہے دنیا میں ہم اتنے ذلیل ہو رہے ہیں کہ باہر ملک میں ہمارے فقیر چلے گئے ہیں، لوگ جاتے ہیں یہاں پہ ویزے لے کے وہاں مانگنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو ہزاروں کا واپس لائے. اصل صورتحال سر یہ ہے، دیکھیں کہ آپ اپنے ہمسایہ ملکوں کو دیکھ لیں. ہمارے ملک میں سر جو صورتحال ہے وہ ہم سیلر جو ہے وہ تقریباً 38% ٹیکس دیتا ہے، اور جو کمپنیز ہیں وہ 58% دیتی ہیں. جبکہ سر بعض ممالک جو ہیں کینیڈا وغیرہ اس کے ساتھ یورپ کے ملک، ان میں یہ 20% ہے.
اور ابو ظہبی جو ہے اس میں تو ہے ہی نہیں ہے. ہمارے ملک کے لوگ جو ہیں اس وقت پاکستان سے 4-5 کروڑ روپے اکٹھا کر کے وہ چلے جاتے ہیں ابو ظہبی یا دبئی, وہاں پہ وہ چھوٹی سی پراپرٹی لیتے رہتے ہیں, اس پہ نہ کوئی ٹیکس ہے نہ کچھ ہے. ہم تو سر دیکھیں جو رینٹ پہ دیتے ہیں اس کا 58% تو حکومت کو ہم ٹیکس دے دیتے ہیں. حکومت کے ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکس ملائیں, جب ہمارا را میٹیریل باہر سے آتا ہے تو اس وقت سے ہم ٹیکس دینا شروع کرتے ہیں کراچی پورٹ سے, اور دیتے جب پروڈکشن کرتے ہیں تب دیتے ہیں. اس کے بعد جب یہ ہم انکم ٹیکس دیتے ہیں, سیل ٹیکس دیتے ہیں اور پراپرٹی ٹیکس دیتے ہیں, ہولڈنگ ٹیکس دیتے ہیں, مختلف ایڈوانس ٹیکس دیتے ہیں. ہم تو ٹیکسوں کی مدد میں اتنا زیادہ دیتے ہیں ہمارا ملک نہیں چل سکتا. آپ ہمسایوں کو دیکھ لیں, فارماسیوٹیکل کے دیکھ لیں, ہمسائے جو ہیں ان کا ریٹ کیا ہے. ہمارا ڈالر جو ہے, ہم فارما کی مٹیریل منگاتے ہیں تو ہمیں ڈالر 450 میں ایل سی کھولنے کا پڑتا ہے اور ہمسائے کا 100 روپے پہ پڑتا ہے. ہماری باہر ملکوں میں 11 سے زیادہ. لیکن مجھے, میں سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, لیکن مجھے بتائیں کہ اسحاق ڈار اس پالیسی کے خلاف تھے, یہ جو ابھی آپ نے ڈالر ڈیویلیویشن کی روپی ڈیویلیویشن کی آپ نے بار اگزامپل دی ہے, اس وقت بھی انڈسٹریلسٹ ان کی مخالفت کرتے تھے. پھر یہ دوسرے فائنانس منسٹر آئے, ان کی پالیسی دوسری ہے, ان کی مخالفت ہو رہی ہے. تو انڈسٹریلسٹ جو ہیں, جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے, وہ مخالفت برائے مخالفت کیوں کرتی ہے؟ مثلا آپ ریبیٹ بھی تو اتنا ملتے ہیں ٹیکسٹائل سیکٹر کو, پھر سبسڈیز ملتی ہیں, بجلی پہ فیسلٹیز ملتی ہیں. انڈیا کی اگر آپ بات کریں, وہاں کا جو کاروباری طبقہ ہے اس کا اپنا بڑا انفلوئنس ہے. آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ کیوں نہیں یہ باتیں حکومتوں سے منوا سکی؟ ہر حکومت کے ساتھ بھی ہوتے ہیں, ان کے مخالف بھی ہوتے ہیں, یہ کیا چکر ہے؟ صاحب ہمارے ملک میں پرابلم یہ ہے کہ آپ نے بالکل درست کہا. اسحاق ڈار صاحب کے زمانے میں میں نے خود اس ڈیلیگیشن ان میٹنگ میں شامل رہا ہوں, میں اس کو چیئرمین کوآرڈینیشن تھا FPCCI کا. ڈار صاحب نے بھی آتے سار ہمارے ساتھ بہت وعدے وعید کیے ہمارے ساتھ, انہوں نے کہا یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن عمل درآمد ہوا نہیں. لیکن میں اسی پہ آپ نے میں خود سنتا رہا ہوں کہ اگر روپی ڈی ویلیو کریں گے تو ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹس بڑھ جائے گی, کمپیٹیٹیو ہو جائے گی باہر. یہ بات کرتے رہے نا, اب کر رہے ہیں تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ سر ہم نے نہیں کہا, ہم سے مراد FPCCI. تو نہیں دیکھیں, ابھی آپ ٹیکسٹائل سیکٹر کا مقدمہ بھی تو لڑ رہے تھے جی سر. تو ٹیکسٹائل کا, پھر ٹیکسٹائل والے کیا کر رہے ہیں؟ کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے. سر گزارش یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت ملکی حالات میں دیکھا جائے نا, تو جو دیکھیں یہ اورنگزیب صاحب جو آئے, انہیں دیکھیں فاٹا پاٹا میں 22% ایگزیمپشن ہے. خود سینٹ کے اجلاس میں میں تقریباً پیچھے ایک بیٹھا تھا, تو اس میں مانڈی والا سے چیئر کیا تھا, اس میں یہ بات کلیئر کی گئی کہ جو فاٹا میں مٹیریل جا رہا ہے نا, وہ پاکستان میں 5 سال کے لیے وہ مٹیریل زیادہ ہے. وہ مٹیریل کہاں گیا؟ کہاں گیا بتائیں سر. وہ یہ واپس آ جاتا ہے. نہیں, فاٹا میں گیا تو واپس پاکستان ہی ہوا نا سر. نہیں نا, وہاں پہ 22% ٹیکس کی ایگزمپشن ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ٹیکس ختم ہو گیا, یہاں واپس آ گیا, واپس یہاں پہ والی فیکٹری میں استعمال ہو گیا. اسمگلنگ ہو کے واپس آ گیا. اور اگر یہ چھیڑتے ہیں وہاں پہ جو اسمگلنگ نہ ہوا, لیکن جس فیکٹری میں استعمال ہونا چاہیے وہاں نہیں ہوا, اور مین کسی سٹی دیکھیں میں. نا میرے پہ, میں یہاں لیتا ہوں تو میرے پہ 22% لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ادھر جاتا ہے تو 0 ہے. ٹھیک. پھر جب اورنگزیب صاحب نے وعدہ کیا جب آئے کہ نیکسٹ ایئر یہ میں سختی سے نہیں کرنے دوں گا, اس کے باوجود پھر ہو گیا. اب انہوں نے 10% پہ لے گئے. اب سر وجہ یہ ہے وہاں کے جو ملک بیٹھے ہیں نا, وہ لوگ انہوں نے ساتھ میں لا لیتے, ہمارے جو بڑے بڑے یہاں سرمایہ دار ہیں, ڈمی فیکٹری ہیں. پھر بات وہیں آ گئی نا سرمایہ دار پہ, انڈسٹریلسٹ پہ. FPCCI کے ممبران ہیں نا وہ, تو آپ اپنے ممبران کو کیوں نہیں کہتے کہ حرام کھانا چھوڑ دو کچھ عرصے کے لیے؟ سر بات یہ دیکھیں, FPCCI ایک بہت بڑا منظم ادارہ ہے, اس میں ہر طرح کے اچھے لوگ ہیں. نہیں ٹھیک ہے, لیکن کچھ آپ کے اپنے ممبران کے اوپر کوئی کوڈ آف ایتھکس بھی تو ہونا چاہیے. سر جی بات جو چور چکا ہے, فراڈیا ہے, وہ آپ کا ممبر بن جائے کیونکہ پیسہ ہے اس کے پاس, یہ مناسب تو نہیں. نہیں, یہ تو آپ کی 100% میں بات سے تو ہے, لیکن بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے نا, بیسک تو حکومت اس چیز کو سارے کو. ٹھیک ہے, میں حکومت کو نہیں, گورنمنٹ کا کام ہے نا, حکومت کو میں بیل آؤٹ نہیں کر رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کہیں ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے. 100% بزنس کمیونٹی اتنی ذمہ دار ہے, پڑھی لکھی ہے, پیسہ ہے, دنیا دیکھی ہوئی ہے, انہیں ذرا احساس نہیں ہوتا کہ ہم کس طرح نوچ رہے ہیں اس ملک کو. سر اصل بات یہ ہے, جو بزنس کمیونٹی جو اصل لوگ ہوتے ہیں ان کو پیچھے کر دیا جاتا ہے, جو پسند ناپسند لوگ ہیں ان کو آگے لے جاتے ہیں. لیڈرشپ پہ بات آ گئی نا, آپ دیکھیں, میں یہی کہہ رہا ہوں نا, FPCCI کی اپنی لیڈرشپ کیسی ہے یہ بھی تو غور کرنا چاہیے کہ آپ کا بہتر وہ نیگوشیٹ ہی نہیں کرتے, وہ اپنے فائدے دیکھتے ہیں. نہیں, FPCCI دیکھیں ہر دور میں ایسے ہوتا ہے کہ حکومت جو لوگ ان کے خوش آمدی ہوتے ہیں ان کو ساتھ لگا لیتے ہیں, جو اصل لوگ ہیں پیچھے کر دیے جاتے ہیں. آپ دیکھیں, خود دیکھیں, تو پھر ہم سب مل
مل ملا کے ہم خود ہی ملک کے دشمن ہوئے نا. دشمن ہے بالکل سر. حکومت بھی اور تاجر برادری بھی بالکل ہے اس میں. میں یہ نہیں کہتا سارے. سر بات یہ ہے دیکھیں کہ آپ کے جتنے ڈیلیگیشن باہر ملکوں میں تاجروں کے جاتے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ جو اس شعبے سے منسلک اصل لوگ ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں. سارے ساتھ دیکھیں اب سارے وزراء صاحبان جو ان کو کیا پتا معیشت کیا چیز تبتا ہے. اور یہ معیشت کی بات کر رہے ہیں یہ میڈیا میں عبور کر لیتے ہیں. کسی کام کے لیے باہر جاتے ہیں سر یہ جاتے ہیں یا ہم دیکھیں اصل جو لوگ ہوتے ہیں کوئی معاہدہ کرنے جاتے ہیں کوئی معیشت کے بارے میں کاروباری بارے میں تو انہیں چاہیے نا اصل حقیقی بزنس مین کو لے کے جائیں نا. یہ اپنے پسند ناپسند کے لوگوں کو لے جاتے ہیں. مجھے سولوشن بتائیں. یہ اس وقت سچویشن ہے ہماری معیشت جو ہے گرو نہیں ہو رہی, بے روزگاری 7.1% ہے اور ہمارا امپورٹس بڑھ گئی ہیں, ایکسپورٹس کم ہو رہی ہیں بجائے بڑھنے کے. کیا کریں؟ 82 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے آپ کی پچھلے چند ماہ میں. کس کی امپورٹ جو ہے 82 ارب ڈالر اور جو ایکسپورٹ ہے وہ 30 ارب ڈالر. نہیں تو آپ 60 ارب ڈالر کا سر ڈفرنس. تو یہ آپ اس کا کیا سولوشن ہے؟ سر اس کا حل یہ ہے کہ حکومت جو ہے نا ٹیکسوں کے نظام کو سیدھا کرے, ایف بی آر کو فرعون مت بنائے. اب دیکھیں ایف بی آر کیا کرتی ہے, اچھا دیکھتی ہے برا دیکھتی ہے, لوگوں کی اپیلیں پڑی, جو جائز لوگ مارے جاتے ہیں تھوڑے پیسے ان کے اکاؤنٹوں سے یہ پیسے نکال لیتے ہیں. اب دیکھیں ٹائر ہے, ٹائر ایک کمپنی پاکستان میں بناتی ہے. میں ہر میٹنگ میں ہمیشہ ہم نے شور مچایا بھائی ٹائر کا آپ کریں, ٹائر کے اپنے امپورٹ سارا کہاں سے آتا ہے, سارا اسمگل ہو کے آتا ہے. ابھی انہوں نے کچھ دن پہلے چھاپا مار کے کسٹم والوں نے اسلام آباد میں راولپنڈی میں لوگوں کی ٹائروں سے دکان سے ٹائر اٹھا لیے. انہوں نے کہا انوائس کا ہے. کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا اسلام آباد کے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور سے انہوں نے مال اٹھائے, انہوں نے پھر کروڑوں روپے جرمانہ دے کے جان چھوڑا. وہی آپ نے کی دونوں طرف خرابی تو دونوں طرف ہے نا. خرابی دونوں طرف ہے. ہاں تو وہ پھر اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. سال جی بات جب دل کرتا ہے وہ سپائی بن جاتے ہیں, جب دل کرتا ہے چور کے ساتھی بن جاتے ہیں. قانون میں سر قانون میں گرفت نہیں ہے. قانون سب کے لیے ایک جیسا ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. قانون جو ہے صرف قانون کی جو رٹ نہیں ہے اس ملک میں. سر دیکھیں آپ سے میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں, آصم منیر صاحب جو فیلڈ مارشل ہے ان کی خواہش ہے, وہ محنت بھی کر رہے ہیں, ساری بات کر رہے ہیں. انہوں نے کئی ہمارے سے میٹنگیں بھی کی ہیں, انہوں نے اس چیز کے وعدے بھی کیے ہیں. بہت شکریہ مرزا عبد الرحمان صاحب ہم سے بات کرنے کا. تو خرابی دونوں طرف میں, حکومت کی طرف بھی اور بزنس کمیونٹی میں بھی, معاشرے میں اور اس نظام میں جو کرپشن ہے اس کی وجہ سے یہ پہیا اتنا سست ہو رہا ہے. جب تک وہ نہیں ہوتا, قانون کی ایکول امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی, تو میرا خیال ہے کہ معیشت کے پرابلم بھی سالو نہیں ہو سکیں گے. یہ ہے ہمارے آج کی گفتگو کا کرکس. وقت ایک بریک کا, بریک کے بعد ہمارا آج کا ایڈیٹوریل غزہ امن بورڈ میں پاکستان کا کردار. وقت ہوا ہمارے آج کے ایڈیٹوریل کا, بورڈ آف پیس, جس کی سائننگ سیرمنی ہوئی ڈیووس سوئٹزرلینڈ میں کچھ دن پہلے, جس میں پاکستان نے بھی اس میں شرکت کی. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کی طرف سے سائن کیے. 19 ممالک اور بھی شامل تھے جنہوں نے سائن کیے ہیں, لیکن اس میں اسرائیل کی طرف سے کسی کی شرکت نہیں ہوئی اور یہ ایک وجہ تنازع بن چکی ہے. یورپ پہلے ہی بائیکاٹ کر چکا ہے اپنی وجوہات کی وجہ سے, اور اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو اس لیے نہیں آ سکے کہ اگر وہ سوئٹزرلینڈ آتے تو ان کی گرفتاری ممکن ہو سکتی تھی, کیونکہ وہ وانٹڈ ہے ہیومن رائٹس وائلیشن کے کیس میں. اور اسی لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے چاہا تھا کہ وہاں کے صدر جو ہیں وہ اس پہ شرکت کریں, لیکن اسرائیل نے صدر کو نہیں بھیجا. وجہ یہ ہے کہ جو ایگزیکٹو باڈی ہے اس بورڈ آف پیس کے انڈر اور جس کے پاس اصل اختیارات ہونے ہیں, اس پہ قطر اور ترکیے کی جو شمولیت ہے اس پہ اسرائیل کو اعتراض ہے. اور اس کے علاوہ جو پہلا مرحلہ ہے غزہ میں جہاں پہ جنگ بندی ہوئی ہے, وہ مرحلہ بھی ابھی تک مکمل نہیں ہوا. جنگ وہاں پہ جاری ہے, فلسطینیوں کو روزانہ مارا جا رہا ہے, اور ایک ڈیڈ باڈی کے جو ریمینز ہیں اسرائیل کے ایک شہری کے, وہ واپس ابھی تک حماس نے نہیں کیے. اس پہ دونوں اطراف میں کشمکش جاری ہے. اس وجہ سے اس میں ساتھ پاکستان کے اوپر, پاکستان کے اندر سے بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ دو رائے ہیں کہ پاکستان نے شمولیت کیوں کی, اور کیا یہ جینوسائیڈ جو فلسطینیوں کی ہو رہی ہے اس کو انڈورس کرنے کی ایک سائن ہے. دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے علاوہ اور چارہ کار کیا تھا کہ پاکستان ہمیشہ کی طرح باہر بیٹھا رہتا, اور ہمارا بھی یہ خیال ہے کہ پاکستان کو بائیکاٹش اسٹائل آف پالیٹکس اور ڈپلومیسی نہیں کرنا چاہیے. اگر پوری دنیا کے چند وہاں پہ موجود ہیں, ٹاپ کنٹریز وہاں پہ موجود ہیں, اور پاکستان کو ایک سیٹ دی گئی ہے, یہ پاکستان کے لیے آنر اس سینس میں ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو مئی 2025 میں جنگ ہوئی ہے, اس کے بعد پاکستان ایک مڈل پاور کے طور پہ ابھر کے سامنے آ رہا ہے, اور اس کی وجہ سے پاکستان کی اہمیت مڈل ایسٹ کے معاملات میں بھی بہت بڑھ گئی ہے. اور اگر پاکستان یہ موقع جانے دیتا تو اچھا نہ ہوتا, خاص طور پہ جب اکٹھے اور اسلامی ممالک
ममालिक जिसमें सऊदी अरब है, तुर्की है, कतर है, UAE है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, बड़े इस्लामी ममालिक हैं, वो इकट्ठे जॉइंटली उन्होंने एक फ़ैसला किया ज्वाइन करने का। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने इसका हिस्सा बन के बहुत अच्छा किया है। आप तब जंग बेहतर लड़ सकते हैं जब आप मेन टेबल पे ऊपर बैठे हुए वहाँ पे आपको सीट मिले, बजाय इसके कि आप रूस के नाराज़ हो के कमरे से बाहर जाके बैठ जाएं। असूली मौक़िफ़ पाकिस्तान का है, पाकिस्तान की फ़ौज वहाँ किसी ऐसे काम के लिए इस्तेमाल नहीं होगी जिसका हमास को या फ़लस्तीनियों को नुकसान पहुँची, ये तय है बात। लेकिन टेबल पे ना बैठना ये मेरा ख्याल है कि मुनासिब पॉलिसी नहीं है, और पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया इस पे बैठ के। कुछ चंद साबिक पाकिस्तानी सफारतकार जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं, उनके वजूहात ज़ाती हैं, कोई आइडियोलॉजिकल नहीं है। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।